अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत अब ईसीएल में डाले गए 172 अफराद के नामों का जायजा लेगी और नजरसानी कमेटी देखेगी कि किसका नाम ईसीएल में रहेगा और किसका नाम ईसीएल से निकाल दिया जाएगा। इस दौरान कम से कम एक हफ्ते तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के नाम ईसीएल में ही रहेंगे। वजीर आला सिंध का नाम ईसीएल में ही रहेगा, यानी वो नाम जो एक साथ 172 नाम ईसीएल में डाले गए थे, अब उनका एक एक करके जायजा लिया जाएगा। फौरी तौर पर आज चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स के बावजूद वफाकी काबीना ने ये नाम ईसीएल से नहीं निकाले, क्योंकि कमेटी जायजा लेकर आइंदा हफ्ते सिफारिशात काबीना को देगी और फिर काबीना इस बारे में फैसला करेगी। जाली अकाउंट्स केस में जीआईडी रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत समेत 172 अफराद के नाम ईसीएल में डाल दिए थे। उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम भी शामिल थे। ईसीएल में नाम डालने पर पीपल्स पार्टी सख्त नाराज हुई थी और मामला तनकीद से धमकियों तक पहुंच गया। गवर्नर राज लगाने की बातें हुई, सिंध हुकूमत का तख्ता उलटने के दावे किए गए, मुलाकातें की गई, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के दावे किए गए और यह तनाव वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ईसीएल में 172 नामों को शामिल करने पर बरहम दिखाई दी और हुकूमत को इस फहरिस्त पर नजरसानी की हिदायत की थी, जिसके बाद आज हुकूमत ने ईसीएल में डाले गए नामों का जायजा लिया और अब मामला वजारत दाखिला के मातहत नजरसानी कमेटी के हवाले कर दिया गया है, जो फैसला करेगी और एक एक नाम को देखकर फैसला करेगी कि कौन से नाम ईसीएल में रहेंगे। आज काबीना इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले ही फैसला किया था कि कोई भी तहकीकाती एजेंसी अगर नाम भेजेगी तो नाम ईसीएल में डाल दिए जाएंगे। जेआईटी की सिफारिश पर 172 नाम ईसीएल में डाले गए। अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नजरसानी कमेटी इस बारे में फैसला करेगी। हमारी काबीना ने एक प्रिंसिपल फैसला ये किया था कि जब भी जेआईटी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें नाम भेजेगी तो हम वो नाम ईसीएल के ऊपर डालेंगे और हमने उसी अपनी पॉलिसी के मुताबिक जब जेआईटी की तरफ से नाम आए तो हमने वो नाम ईसीएल के ऊपर डाल दिए। आज काबीना ने ये फैसला किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ईसीएल रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए, जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ईसीएल के ऊपर डालने पर नजरसानी होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अपने फैसले से पीछे तो हटी है, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं हटी, अभी भी फैसला नहीं किया। जेआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद 172 अफराद के नाम ईसीएल में शामिल करने पर तनाज़ा खड़ा हुआ था। ये सवालात उठाए गए थे कि कैसे एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ईसीएल में डाला जा सकता है। इस हवाले से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम रिमार्क्स दिए थे। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ईसीएल में कैसे डाल सकते हैं। मुझे सारे मामले पर हैरत हुई है, कैसे नाम ईसीएल में डाले गए, वफाकी हुकूमत इसकी कैसे वजाहत देगी। हमने जवाब गुजारों को जेआईटी रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का कहा, हुकूमत ने उनके नाम ईसीएल में डाल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि यह शहरियों की आजादी का मामला है, क्या ऐसे ही नाम उठाकर ईसीएल में डाल दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसीएल पर नाम डालना एक दाग है, बगैर देखे नाम ईसीएल पर डाले जा रहे हैं। 172 अफराद के साथ अपने वजीर आला का नाम भी ईसीएल में डाल दें। सबसे पहले उस्मान बुज़दार का नाम ईसीएल में डाल देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि मुराद अली शाह सूबे के वजीर आला हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। जेआईटी की सिफारिश थी तो अदालती हुक्म का इंतजार कर लेते। इसके बाद चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने के मामले को काबीना में ले जाकर नजरसानी करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने फैसला किया कि ईसीएल में डाले गए नाम फौरी तौर पर नहीं निकाले जा रहे, बल्कि इसका जायजा लिया जाएगा। ईसीएल से मुतालिक नजरसानी कमेटी बनाई गई है, वो इस मामले को देखेगी और फैसला करेगी। मज़ीद बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एतराज रहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है हमारे साथ, मगर अदालतों पर हमें भरोसा है, ये जो कर रही है तहरीक इंसाफ कर रही है, तो सिंध में हुकूमत हटाने
اور اپنی تحریک انصاف کی حکومت لانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی تحریک انصاف. گورنر راج کا تاثر زائل کر دیا تحریک انصاف نے. ای سی ایل میں جو نام ڈالے گئے، ظاہر عدالت نے بہت برہمی کا اظہار کیا تھا، آج اس کو ریویو کیا اور ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ ریویو کر کے ایک ہفتے میں تقریباً اب فیصلہ کرے گی. کسی حد تک اطمینان ہے پیپلز پارٹی کو کہ معاملہ عدالت کے پاس ہے، جن پر آپ کو اعتماد ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو معاملہ آپ جس اٹھا رہے تھے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت. دیکھیے 2 سٹیپ پیچھے. گورنمنٹ گرانا تو خیر ان کے پاس کر ہوگی نہیں ہے، کیسے گرا لیں گے گورنمنٹ؟ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے گورنمنٹیں گرانے شروع کر دیں. اور وہاں پہ بڑے ہمارے پاس ہمارے سارے ساتھی انٹیکٹ ہیں مکمل طور پہ، اور گورنمنٹیں گرانا جن کا کام تھا وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن گزارش یہ ہے، اس کو چھوڑیے. جہاں تک تعلق ان کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کا ہے اور نکالنے کا ہے، عدالت نے تو کہا اس کو ریویو کرے. ڈالا جب تھا تو پھر اس وقت کیبنٹ نے فوری طور پہ سارے نام ڈال دیے. سی ایم کو جن کو کسی کیس میں بلا کے پوچھا نہیں گیا، ان کو موقع فراہم نہیں کیا گیا کہ ان سے کچھ سوال ہی کر لیں، کوئی لکھ کے ہی پوچھ لیں، ان کا نام بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے. یہ بیسیکلی گمکری کرنا چاہتے ہیں، کورٹ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور اس معاملے کو لٹکا کے اور اس کے اوپر میڈیا پلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپوزیشن کو بلیم گیم میں رکھا جائے. اس کے علاوہ ان کا اور اس کا مقصد تو ہے کوئی نہیں. مگر چیف جسٹس نے بھی راضی کا اظہار کیا اس بات پر کہ کیسے وزیر اعلیٰ سندھ کا، دوسرے بڑے صوبے کا کہ وزیر اعلیٰ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کرائسس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سے پیچھے ضرور ہٹ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف. مگر آپ کی جماعت کا یا آپ کی سندھ حکومت کا کرائسس ختم ہو بھی جائے تو آپ کی سیاسی قیادت کا کرائسس اپنی جگہ برقرار ہے. آصف زرداری ہوں، فریال تالپور صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، ان پر سنگین الزامات ہیں اور مراد علی شاہ کے استعفے کا مطالبہ اپنی جگہ پر تحریک انصاف کی طرف سے موجود ہے. تو کرائسس پیپلز پارٹی کا اپنی جگہ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الزامات ایک طرف نے لگائے. اس طرح کی جی آئی ٹی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف 2 کیسز انہوں نے بھیجے. ایک کیس میں میاں صاحب کو سزا ہو گئی اور اسی جی آئی ٹی کی اسی ریکمنڈیشن کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک کیس میں وہ بری ہو گئے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا؟ اس میں بھی یقیناً بڑی محنت کی ہوگی، بڑی سالڈ ایویڈنس دی گئی ہوگی. اور ہمارے خلاف تو اس سے پہلے تاریخ میں بہت دفعہ جنرل مشرف کے دور میں، میاں صاحب کے دور میں اعتصام الرحمان نے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اور اس وقت بھی عدالتوں نے، قانون کی بڑی عدالتوں نے سزائیں دی اور پھر معافی عدالتوں نے سزائیں ختم بھی کی. تو یہ اس وقت بھی بڑے سالڈ ایویڈنسز تھے. اگر آپ غور کریں اور اس وقت کے اخبارات نکالیں، تب سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا، لیکن اخبارات نکالیں تو اس وقت بھی آپ کو ملے گا کتنے ہی سالڈ ایویڈنس تھے. آج ذرا سوشل میڈیا پہ باتیں اور طرح کی جا رہی ہیں، یا میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ زیادہ لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے. ہمیں صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ ایک سائیڈ کی سٹوری ہے، اس سٹوری کے اوپر ہمارا جواب سن لیجئے اور اس کے بعد پھر فیصلہ جب عدالت کرے گی پھر کی باتیں ہیں. مگر قیصر صاحب، ابھی تک کا جو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا وہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہم جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں، جے آئی ٹی جھوٹ کا پرندہ ہے، یہی ساری باتیں ہیں. فائنینشل الزامات ہیں، اس کا فائنینشل جواب نہیں دیا گیا ہے، کلیریفیکیشن آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آئی ہے. قانونی معاملہ ہے، عدالتوں پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، تو قانونی جواب اس طریقے سے کم از کم میڈیا کی حد تک اور اپنی تقاریر کی حد تک نہیں دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جواب موجود ہے آپ کی لیڈرشپ کے پاس؟ جی دیکھیے گزارش ہے شاہزیب صاحب کہ جو قانون کی عدالتوں میں جو قانونی جواب ہیں وہ تو عدالتوں میں دیے جائیں گے نا، اور عدالتوں میں جب جواب دیں گے تو پھر آپ کو بھی دے لیں گے. آپ کی عدالت کے اندر جب جواب دیے جاتے ہیں تو ان جوابوں کو بغیر کسی تصدیق کے اکثر دوست میں کہہ رہا ہوں، اکثر دوست بغیر کسی تصدیق کے اس کو پبلک ڈیبیٹ میں لے آتے ہیں اور اس کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں مفت میں غلط بنیادوں پہ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہمارے جواب اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم قانون کی عدالت میں دیں گے اینڈ نیچرلی اس کے بعد وہ آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. عدالت نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو معاملہ عدالت میں سب جوڈس ہے اس کے اوپر پروگرام نہ کریں، ہم بھی اپنا ورشن نہ دیں. ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی عدالتوں میں جائے گا کیس، وہاں پہ ہم اپنا جواب دیں گے، باقی سارے فریق بھی دیں گے، ایک ایک چیز کا جواب دیں گے. اور شاہزیب صاحب جو میں پہلے دن سے موقف لے کے بیٹھا ہوں اور ترلے کر رہا ہوں کہ یار ایک چیز ضرور غور کریں کہ جو قانون کی عدالت کا کیس ہے، کل فرض کریں وہ عدالت سے ہم کیس جیت گئے، جو کہ ماضی میں ہم جیتتے رہے، جو کہ ہمارے خلاف غلط کیس بنتے رہے، لیکن اگر ہم کل جیت گئے تو یہ جو اتنے دنوں سے میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اس سے ایک پرسپشن لاس بھی تو ہوتا ہے نا.
زرداری صاحب کا, ان کے باقی پارٹی کا, ان کے دوستوں کا, ان کی فیملی کا, اس کا جو لاس ہے, جو ان کا امیج لاس ہے, پرسپشن لاس ہے, اس کی کوئی ریمیڈی کسی چینل کے پاس, میڈیا کے پاس, عدالت کے پاس ہوگی کہ ہمیں دے سکے؟ گر صاحب آپ پرنسپلی درست بات کہہ رہے ہیں, مگر جب نواز شریف صاحب کی جے آئی ٹی آئی تھی تو پیپلز پارٹی نے بھی اسی طریقے سے کہا تھا کہ بڑی زبردست جے آئی ٹی اور یہ الزامات لگائے گئے تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سینئر لیڈرشپ نے کم از کم آپ جیسے سینئر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک سالڈ قانونی جواب موجود ہے ان تمام الزامات کا جو جے آئی ٹی نے لگائے ہیں؟ آپ جیسے سینئر رہنماؤں کو کم از کم لیڈرشپ نے کنونس کیا ہے, اگر میڈیا پر آ کے میڈیا کو کنونس نہیں کیا, عوام کو نہیں کیا؟ جی بالکل انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب ان کے جو عدالتی ایشوز ہیں, لازم نہیں ہے کہ میں ان کے سارے عدالتی معاملات خود دیکھوں یا میرے پارٹی کے باقی لوگ دیکھیں, لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ہماری بڑی اوپن ماحول میں گفتگو ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہے ملک کے اندر, ہمارے اوپر ایک پوری الغار ہے اور ہم نے بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن نہ کی ہو, اور ہمیں یہ یقین ہے اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ ہر چیز کا جواب ہے, لیکن اپروپریٹ فورم پہ دیا جائے گا. اس کو پہلے میڈیا میں ڈیبیٹ کرا کے ہم اپنی ایویڈنس یا اپنی چیزوں کو خراب نہیں کرتے. ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو چیز بھلے وہ بڑے سالڈ ایویڈنسز کے ساتھ ہو, اگر اس کو میڈیا میں ڈیبیٹ کر کے اس کے بقیے ادھیڑ دیے جائیں تو پھر قانون کی عدالتوں کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. قاہرہ صاحب عمر سعد موجود کی لیڈرشپ نے اعتماد میں لیا ہے اس حوالے سے کہ ان کے پاس جے آئی ٹی کے الزامات کا جواب موجود ہے. سندھ حکومت پر بہرحال دباؤ ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت پر سنگین الزامات ہیں, اعلیٰ قیادت کے نام ای سی ایل پر ہیں, مگر وفاقی حکومت اس دباؤ کو مزید بڑھا رہی ہے. نمبر گیم مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں ہے. تحریک انصاف نے دعوے ضرور کیے ہیں, مگر ایک بھی پیپلز پارٹی کا رہنما, ایک بھی ایم پی اے وہ سامنے نہیں لا پائے ہیں, یا کوئی میڈیا پر آیا ہو یا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ, ان کے خلاف جانے کو تیار ہے. سندھ میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کا بھی اب معاملہ کھڑا ہو گیا ہے, جس کے لیے وفاقی حکومت نے براہ راست سندھ حکومت کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ اب وہ خود ان معاملات کا جائزہ لے گی. یہ معاملہ پہلے بھی اٹکا ہوا تھا اور آج وفاقی حکومت نے واضح پوزیشن لی, اور ایک کمیٹی جو 2 ماہ پہلے تشکیل دی گئی تھی, آج اس کا دوبارہ اعلان کر دیا گیا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کمیٹی کو مزید اختیارات دیے گئے ہیں. آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں جو وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے لیے سندھ حکومت کو پیسے نہیں دیے جائیں گے, بلکہ گورنر سندھ کی سربراہی میں تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے اراکین کی کمیٹی ان معاملات کا جائزہ لے گی. کراچی میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اومنی گروپ پہ تو نہیں بھروسہ کر سکتے. یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ آپ پیسے دیں مراد علی شاہ صاحب اینڈ کمپنی کو, اور پتہ چلے کہ وہ پیسے بعد میں دبئی میں برآمد ہوں گے, وہ پیسے دوبارہ لندن میں برآمد ہوں گے, تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار سوچا کہ اپنے پیسے جو ہیں, جو وفاق جو ایڈیشنل پیسے کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ جنریٹ کرے گا, یہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ کراچی میں بنائی گئی ہے. اس میں تمام جو ہمارے ایم این ایز ہیں, یہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں گورنر سندھ جو ہیں وہ اس کے کنوینئر ہوں گے, ووڈا صاحب ہیں, فیصل صاحب زواری ہیں, اور اس میں جو باقی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کی ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ایک کراچی کو ایلیویشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اٹھایا جا سکے. صرف یہی نہیں, آج وزیر اعظم کی زیر صدارت کراچی میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا, جس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. اور اس اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں کراچی میں وفاقی حکومت کے تحت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا, جس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, جس کا ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی میں کلیدی کردار ہے. کراچی میں ٹرانسپورٹ, پینے کے پانی, سیوریج, ہاؤسنگ اور دیگر مسائل پر قابو پانے کے سلسلے میں وفاقی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے کراچی میں وفاقی حکومت کے منصوبوں پر پیش رفت میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے. اب یہ اہم معاملہ ہے. پہلے وفاقی وزیر اطلاعات نے کمیٹی ممبران کا اعلان کیا, جس کے بعد کراچی میں وفاقی حکومت کے منصوبوں سے متعلق وزیر اعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی کیا گیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سندھ میں وفاق کے منصوبوں سے متعلق گورنر سندھ کی سربراہی میں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی سے متعلق بات کر رہی ہے, بلکہ اس کا اعلان بہت پہلے بھی کیا گیا, جس پر سندھ حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا. اس سے پہلے 18 اکتوبر کو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ہی اس کمیٹی کا اعلان کیا, اور اس وقت یہ بھی کہا گیا جیسا کہ رپورٹ ہوا کہ باقی ممبران کا اعلان کر دیا گیا ہے, جس میں حکومت اور اس کے اتحادی ہیں, میئر کراچی ہے, ایم کیو ایم ہے, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, مگر 2 رہنما
کہا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ وہ دے دیں، مگر اس سارے معاملے کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا، نام نہیں دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو کام کرنا ہے سندھ حکومت کے تحت کیا جائے، سندھ حکومت کو پیسے دیے جائیں، وہی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اس کمیٹی کے سربراہ تھے اور پھر عمران اسماعیل سے ہم نے اپنے شو میں اس حوالے سے بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا، ادھر سنیں۔ میں تو آفر یہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں۔ میں کر کیا رہا ہوں، فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ایک کمپنی ہے KIDCL، اس کے تھرو آ رہے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی۔ میں نے نہیں، وزیر اعظم صاحب نے بنائی۔ جو KIDCL کے پروجیکٹس ہیں، جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس آ رہے ہیں KIDCL کے تھرو، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو مزید کراچی میں اور کوئی پروجیکٹس اگر ہیں تو ان کو پروپوز پرائم منسٹر کو کرنے کے لیے یہ ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس میں اگر اتنا وہ خفا ہو رہے ہیں یا میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو، میں ان کو پھر سمجھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں کوئی کسی کی انکروچمنٹ نہیں ہو رہی، میں آپ کے جگہ پہ پیر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تو اسپیشل گرانٹس پہ پرائم منسٹر سے مانگ رہا ہوں کہ جی کراچی کے لیے اور سندھ کے بقیہ ایسے شہروں کے لیے جو نیگلیکٹڈ ہیں۔ سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے آپ کریں، آپ نے جو کرنا ہے، مگر ہمارے تھرو کریں، ہم سے کرائیں، ہمیں فنڈ دیں اور بے شک اس کے اوپر اس کا آڈٹ کرا لیں اور سندھ کے دوسرے حصوں میں بھی کریں، صرف کراچی میں کام نہ کریں۔ تو اب آپ کیا کریں گے اپنے پلان پر؟ اگر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے بغیر سندھ حکومت کے، کس طریقے سے ان کے کوآپریشن کے بغیر آپ کام کر پائیں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ KIDCL پہ تو اعتراض کسی کو نہیں تھا نا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں بنائی، یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے بنائی تھی، اس کے ساتھ تو کام کر رہے تھے۔ اب وہی KIDCL کام کر رہی ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کمیٹی اس کو مانیٹر نہ کرے، اس پہ اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں شاید میری کوتاہی ہو، میں سمجھا نہ پایا ہوں، میں دوبارہ ان کو سمجھاؤں گا اس پر بیٹھ کے کہ اس میں ہم کوئی آپ کی جورسڈکشن کے اندر مداخلت نہیں کر رہے۔ مگر سندھ حکومت کو بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے پھر بھی اعتراض کیا۔ وفاقی حکومت کہتی رہی کہ ہم آپ کے پیسے نہیں کاٹ رہے، آپ کو کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے الگ سے پیسے دے رہے ہیں، کام کرنے دیجئے، مگر سندھ حکومت نہیں مانی اور سندھ حکومت کی بات اب وفاق نے نہیں مانی اور آج اس کمیٹی کا ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی KIDCL کے ساتھ سندھ حکومت نے کام کیا، اب شاید انہیں اس کمیٹی سے مسئلہ ہے، اس لیے وہ سندھ حکومت سے دوبارہ بات کریں گے، مگر یہ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا۔ گزشتہ دنوں ہمارے ہی پروگرام میں صوبائی خود مختاری کے خلاف اقدامات سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس کمیٹی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ گورنر سندھ ایسی کمیٹیوں کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ وفاق اگر اپنے دائرے میں رہے گا، وفاق اگر آئین کے طور پہ کام کرے گا تو ہم تو خود آئین کے پاس رہے، ہم آئین کے محافظ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وفاق اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کرے گا اور صوبوں کے جیسے بلاول صاحب نے کہا آج چیئرمین صاحب نے کہ اگر کوئی 1 یونٹ ٹائپ کی بات کرنے کی بات ہوگی تو بالکل اس کی مزاحمت ہوگی، پراپر مزاحمت ہوگی۔ کس نے بات کی ہے 1 یونٹ کی؟ دیکھیں اگر آپ صوبوں کا حق 1 یونٹ کی بات نہیں ہے، اگر پرائم منسٹر ادھر سے اٹھ کے کمیٹیز بناتا ہے جس میں گورنر، جس کا کوئی رول نہیں ہے، گورنر صوبے میں صرف وہ کر سکتا ہے جو اسے چیف منسٹر ایڈوائز کرے، آرٹیکل 105 کہتا ہے ہی از اے فگر ہیڈ، ونس ہی ٹیکس اوتھ ہی ٹیکس سیلری فرام دا پروونشل گورنمنٹ، ہی از ناٹ اے فیڈرل گورنمنٹ نامنی۔ آپ یہ کلیئر کریں، اب ادھر سے کمیٹیاں بن جاتی ہیں، یہ کہ تجاوز نہیں ہے پروونشل رول میں۔ ابھی تمام پیش رفت ہے جب جو 2 ماہ پہلے اس کمیٹی کے اعلان کے بعد سامنے آئی، گورنر سندھ کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کے ساتھ تو پہلے بھی کام کرتی تھی سندھ حکومت، اب کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ پیسے سندھ حکومت کے نہیں لے رہے، ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، وفاق کنٹریبیوٹ کرے گا، کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت سید ناصر حسین شاہ موجود ہیں، صوبائی وزیر سندھ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ سندھ حکومت سے پیسے نہیں لے رہا وفاق، اپنے پیسے دے رہا ہے وفاق۔ کراچی کا جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے، آپ لوگ خود بھی وعدے کر کے آئے ہیں کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کریں گے، تحریک انصاف نے ظاہر کراچی سے مینڈیٹ لیا ہے۔ اگر وفاقی حکومت کراچی میں کام کرنا چاہتی ہے اور ایک کمیٹی کے ذریعے کرنا چاہتی ہے جس کے تحت پہلے بھی کام ہو چکا ہے، تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ کرنے دیجئے، اس میں کیسے صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان کے صرف دعوے ہیں اور یہ صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم کراچی یا پوری سندھ کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی چیز کام کرنا چاہتے ہیں پوری سندھ میں تو ہمیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ صرف دعوے ہیں۔ جس طرح نون لیگ نے بھی لاسٹ ٹینیور میں بہت سارے وعدے کیے لیکن ایک بھی پورا نہیں ہوا، ان کے بھی اسی طرح صرف دعوے، وعدے اور لوگوں کو دکھاوے کی باتیں ہیں۔ جس طرح الیکشنز میں انہوں نے بہت بڑے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو سہانے محل دکھا دیے
اور ایسے ایسے دعوے کیے, ماموں بنا دیا عوام کو اور ووٹ لے لیے ان سے, اور اب دیکھ لیں ان کے کچھ عرصے میں انہوں نے کیا حال کیا ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں جی. آپ کے شو کے توسط سے پوری پاکستان میں آپ کو دیکھا جاتا ہے, پاکستان سے باہر بھی. یہ میں ان کو بالکل واضح کرتا ہوں کہ ہم لوگ جی آپ کے ساتھ تیار ہیں. آپ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے ہیں پوری سندھ میں, کسی بھی ہمارے شہر میں, کراچی, حیدرآباد, سکھر, تھر کا ایریا, کہیں بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے. لیکن سر یہ صرف ان کی باتیں ہیں. آپ صرف ایک چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بجٹ میں انہوں نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں, اس وقت تک آج کے دن تک 90 ارب روپے انہوں نے ہمیں کم دیے ہیں, اور پھر یہ اور آگے یہ والیوم بڑھ جائے گا. تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا رویہ, ان کا برتاؤ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح ہے. ابھی حالیہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح ای سی ایل پہ چیف منسٹر صاحب کا نام ڈال دیا گیا. صاحب یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت سندھ کے کسی بھی شہر میں کام کرنا چاہتی ہے تو کر لے, کراچی میں کام کرنا چاہتی ہے کر لے, سندھ حکومت کو پیسے نہ دے. اگر وہ الگ کراچی کا بجٹ اناؤنس کر کے کرنا چاہتے ہیں, گورنر سندھ کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے, آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے, آپ کو وہ پیسے نہیں چاہیے. اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے کر لے کام. سر بالکل, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ اس کو واضح طریقے سے سمجھ لیں کہ جو قانونی طریقے سے جو کمیٹی بنائی جائے, ہمیں گورنر صاحب سے بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں اس میں. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب ایک برج ہے وفاق اور صوبے میں, لیکن وہ تو سیاسی عزائم دوسرے نکل آتے ہیں گورنر صاحب کے. اس پر ہمیں ضرور اعتراض ہوتا ہے, تحفظات ہوتے ہیں کہ وہ ایک سیریمونیل ان کا وہ سٹیٹس ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ برج بنے صوبے کی گورنمنٹ اور وفاق میں, وہ اپنا سیاسی شروع کر دیتے ہیں کام. تو اس پہ ہمیں تحفظات ہے. ادروائز وہ بالکل آگے آئیں, کسی بھی پروجیکٹ میں آتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کی سپورٹ کریں گے, لیکن جو طریقہ کار ہے جس میں سندھ گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہو. باقی انہوں نے تو ابھی تک جیسے بتایا کہ یہ ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہا ہوں, 90 ارب روپے انہوں نے نہیں دی آج کی ڈیٹ میں جو انہوں نے دینے تھے ہمیں, اور اس سے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو صوبے کا حق بنتا ہے وہ ظاہر چاہیے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر آپ نے ایک نئی پوزیشن ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ آپ ہمیں نہ دیں پیسے, اور آپ جو کراچی میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور یہ بالکل ایک الگ پوزیشن آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اہم بات ہے کیونکہ سندھ حکومت خود, مجھے یاد ہے جب آخری دفعہ آپ شو میں آئے تھے وہ الیکشن سے پہلے کا معاملہ تھا, 10 بسیں آپ نے کراچی میں چلائی تھی. سوال ہم نے کیا کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. آپ نے کہا کہ بالکل اگری کرتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے, مگر یہ ٹیسٹ ہے, اب اور زیادہ بسیں آئیں گی. مگر وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی رہا. آپ دوبارہ شو میں آ گئے ہیں, وہ 10 سے 11 نہیں ہوئی بسیں, اتنی ہیں. تو آپ لوگ بھی کام تو کرتے ہی نہیں ہے کراچی میں بالکل بھی. سر دیکھیں, بسز اس وقت پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس کمپنی نے اپنی چلائی تھی, اس میں کوئی ہماری لاگت نہیں تھی, لیکن فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا عوام کو جتنا بھی کر سکے. پھر ہمارا پورا ایک پروجیکٹ تھا. دیکھیں ہماری نیت اور ہمارے ارادے پہ اس لیے شک نہیں ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں اخبار میں بھی موجود ہیں, ہم نے ٹینڈر کیے, پروسیس میں گئے, لیکن پھر کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان پر عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا. لیکن اب ہمارے جو وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے وہ بہت ایکٹیو ہیں, اویس شاہ صاحب, وہ بہت اس میں کام کر رہے ہیں, اور دیگر ہماری لائنز پر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ماس ٹرانزٹ پر مکمل طور پر عمل ہوگا, اور سرکولر ریلوے پہ بھی جلدی بحال ہو جائے گی اس کی چیزیں. تو بالکل اس میں ہم لوگ بری الذمہ نہیں ہیں, اور ظاہر ہے اگر اتنے عرصے تک ہم لوگ نہیں کر سکے تو یہ ہمارا قصور ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی بسز بھی ہوں گی روڈ پہ, اور دیگر جو ہماری لائنز ہیں وہ بھی کام کرتی نظر آئیں. ویسے اچھی بات ہے کہ آپ دوبارہ یقین دلا رہے ہیں, پہلے بھی یقین دلا کے گئے تھے, اور آپ نے کہا نیت اور ارادے پر شک نہ کریں. سب اگر حکومت کا پہلا سال ہو تو نیت اور ارادے کے لفظ معنی رکھتے ہیں. اگر حکومت کا 11واں سال ہو تو نیت اور ارادہ نہیں, نیت اور ارادے پہ عمل کی بات ہوگی نا. 10 سال میں 10 بسیں سڑکوں پر ہوں گی تو نیت اور ارادہ تو عمل سے ہی پتا چلے گا. پولیٹکس کمپیٹیٹو ہو گئی ہے شاہ صاحب. آپ ان رہنماؤں میں سے ہیں جو غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں, آپ نے ابھی بھی کیا. تو غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد غلطی کی تصحیح بھی بہت لازمی ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. 10 سال ہو گئے آپ کو حکومت میں. کراچی میں ویسٹ مینجمنٹ کا کچھ نہیں ہو سکا, لاہور میں ہو گیا شہباز شریف کے 10 سالہ دور میں. کراچی میں میس ٹرانزٹ کا کچھ نہیں ہو سکا, لاہور, ملتان, راول پنڈی میں کر گئے شہباز شریف. کراچی میں سیف سٹی کا پروجیکٹ نہیں ہو سکا, لاہور میں ہو گیا, اور دوسرے شہروں میں پنجاب میں افتتاح کر گئے. وہ کراچی کے مسائل
پانی کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا, آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے. پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہے کام کرنے کے لیے, اور آپ کو کرنا پڑے گا. جب آپ کے ساتھ ایک پولیٹیکل کرائسس بھی کھڑا ہے تو کم از کم گورننس کرائسس کو آپ کو حل کرنا پڑے گا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ویسٹ مینجمنٹ ہمارے 3 ڈسٹرکٹس میں کام شروع ہوا ہے ان کا, اور ان کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. باقی جو ڈی ایم سیز ہیں ان میں بھی عنقریب شروع ہو جائے گا, اور ایک بہت اچھا اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن جب مکمل ہوگا تب صحیح اس سے مستفید ہوں گے ہمارے شہری. لیکن اس وقت بھی جن ڈسٹرکٹس میں اس کا کام چل رہا ہے وہاں بہت بہتری آئی ہے. پانی K4 پہ ہم نے اپنا پورا زور لگایا ہے, اپنے حصے کے پورے پیسے دے دیے ہیں, اور وہاں بہت تیزی سے کام شروع ہے. لیکن دوسرے ابھی جیسے چیئرمین صاحب نے اب جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو انہوں نے پہلا اعلان یہی کیا کہ ہمیں ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہیں وہ لگانا ہے کراچی میں مختلف جگہوں پہ. اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ جو تھا ہمارا کافی عرصے سے تھا, لیکن اس پر نیب نے لیٹر لکھ دیے جس کی وجہ سے کچھ افسر ظاہر ہے پریشان تھے. اب ہم نے وہ دوبارہ سے شروع کیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس پر امپلیمنٹ ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی پوری یہ جو جس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں, جو انہوں نے رول پہلے بھی ادا کیا, جو لاسٹ الیکشن تھے ہمارے 2018 والے, اس میں بہت بہتر کام کیے. تب جا کے ہمیں 2008 اور 2013 سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں 2018 میں, باوجود اس کے کہ جو جس طرح سے باتیں کی جاتی تھیں میڈیا پہ بھی یا دیگر لوگ بھی بڑے دعوے کرتے تھے. شاہ صاحب اگر آپ جو کو صحیح مان لوں میں تو آپ کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں اندرون سندھ سے, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے 2013 کے مقابلے میں. مگر کراچی میں ایسا نہیں ہوا. کراچی میں اگر ایم کیو ایم کا صفایا ہوا تو پیپلز پارٹی کو سیٹیں نہیں ملی, بلکہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے گئی. پیپلز پارٹی اپنی لیاری تک کی سیٹ ہار گئی. تو ایم کیو ایم نے سیٹیں ہاری, پیپلز پارٹی پہ کراچی کے عوام نے نہیں کانفیڈنس کیا, تحریک انصاف پر جا کے کیا. تو کراچی کے عوام تو مایوس ہی ہوئے, اس لیے اب لیاری بھی ہار گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس پہ جو الیکشنز کے رزلٹ ہیں ان پر بہت تحفظات تھے, جو آپ سے کئی دفعہ شیئر کر چکے ہیں ہمارے مختلف رہنما بھی. اور بلکہ اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کی صورتحال کیا تھی, یا جہاں بھی الیکشن تھے رزلٹ کتنی دیر کے بعد شروع ہوئے, اور وہ جو نئے سسٹم بنائے گئے تھے, اور پھر جو کچھ ہوا وہاں پہ ہے. اس پہ بڑی حیرت کہ اگر لیاری سے پیپلز پارٹی ہار جائے اور 9-0 سے ایم کیو ایم ہار جائے تو اس پر تو بہت سارے کوسچن آتے ہیں, اور یہ آپ ہی نے اس چیزوں پہ تبصرے کرنے ہیں. اور ایک تو سامنے یہ بات رکھ دی جاتی ہے کہ جی یہ کارکردگی کی وجہ سے ہوا, ایسا نہیں ہے, اس میں بہت سارے دیگر عوامل بھی کار فرما تھے. بہت شکریہ. سید ناصر حسین تھے, کہہ رہے تھے اب مختلف پروجیکٹس پر کام ہوگا. بڑی خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وفاق سے کہ آپ کریں کام, آپ لگائیں فنڈ, کریں سندھ کے کسی بھی شہر میں ڈیولپمنٹ, ہم اعتراض نہیں کریں گے. سندھ کی حکومت مکمل کوآپریٹ کرے گی, ہمارا بھی انپٹ لے لیجئے. اب یہ بڑی خبر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کمیٹی اور اس طریقے سے کام کرنا اور سندھ حکومت کو بجائے خود کام کرنا یہ صوبائی خود مختاری پر حملہ ہے. بٹ سید ناصر حسین شاہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ ویلکم ہے, کرے وفاق کی حکومت کراچی میں کام. اب دیکھتے ہیں کراچی میں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کراچی کے عوام کا بھلا ہو جائے, سندھ حکومت بھی کام کر لے, وفاق کی حکومت بھی, دونوں مل کے بھی کر لیں, اور زیادہ اچھا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. نیب نے اب چیلنج کیا ہے. نیب اس بات سے بھی خوش نہیں ہے کہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا کیسے ہوئی. 14 سال کی سزا کی استدعا کر دی ہے نیب نے کہ سزا بڑھائے اعلیٰ عدلیہ, نیچے کی عدالت نے سزا کم دی ہے نواز شریف کو. بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد. العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کے فیصلے آنے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور نیب کی احتساب عدالت میں تو قانونی جنگ ختم ہو گئی ہے. لیکن اب نیا قانونی محاذ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھل رہا ہے, جہاں آج نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کو چیلنج کر دیا ہے, اور العزیزیہ میں کم سزا دینے کے خلاف بھی اپیل دائر کر دی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی, جسے گزشتہ روز ہی نواز شریف نے چیلنج کیا تھا, اور العزیزیہ ریفرنس میں فیصلے اور سزا معطلی کے لیے اپیل دائر کی تھی. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے نواز شریف کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کے لیے دائر اپیل کو نامکمل قرار دے کر واپس کر دیا ہے, اور اعتراضات دور کر کے دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. نواز شریف العزیزیہ ریفرنس سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک سزا معطلی چاہتے ہیں, جبکہ نیب نے نواز شریف کی 7 سال قید کی سزا کو 14 سال کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. آج نیب پروسیکیوٹر نے
چیئرمین نیب کی جانب سے دائر اپیل میں احتساب عدالت کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ العزیزیہ ریفرنس میں وکلا صفائی نے معقول بنیادوں پر اپنا کیس نہیں لڑا، جبکہ مجرم نے موقع دیے جانے کے باوجود اپنے دفاع میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں استغاثہ یعنی نیب نے بغیر کسی ابہام اور ٹھوس شواہد کے ذریعے اپنا کیس پیش کیا اور نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A5 کے تحت اسے ثابت بھی کیا، جسے عدالت نے سراہا بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی سزا کو کم کرنے والے کوئی حالات نہیں تھے اور نہ ہی سزا کو 14 سال کی بجائے 7 سال دینے کا کوئی جواز تھا۔ نواز شریف کو دی گئی سزا بہت کم ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے 7 سال سے بڑھا کر 14 سال کیا جائے۔ نیب نے اپنی دوسری اپیل میں فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی کرپشن کے ٹھوس شواہد پیش کیے، اس لیے انہیں بری کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ نیب نے موقف اختیار کیا کہ محض شک کا فائدہ دے کر نواز شریف کو بری کرنا خلاف قانون ہے۔ نواز شریف کے خلاف دیے گئے شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی جائے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے 24 دسمبر کو العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو 7 سال قید اور تقریباً 5 ارب روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، جبکہ انہیں فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا تھا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 31 دسمبر کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اور نواز شریف کی بریت کی وجہ ناکافی شواہد کو قرار دیا گیا تھا۔ نیب کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے تفصیلی فیصلے کا گزشتہ ایک ہفتے سے انتظار تھا اور آج نیب نے نہ صرف فلیگ شپ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بریت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، بلکہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا 14 سال کرنے کے لیے بھی اپیل دائر کی ہے۔ اب یہ دلچسپ صورتحال ہے کہ دونوں فریق احتساب عدالت کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور اب ایک اور قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ العزیزیہ میں نواز شریف کی سزا معطلی اور فیصلہ کالعدم ہونے کے کتنے امکانات ہیں، یہ بڑا اہم ہوگا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ پہلے نیب پر تنقید ہوئی کہ جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا مگر احتساب عدالت نے یہ لکھا کہ ان پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کو بارہا اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے اس بات کو چیلنج کیوں نہیں کیا کہ ان پر کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اب نیب نہ صرف اس فیصلے میں العزیزیہ میں کرپشن کی بات کی گئی ہے کہ کرپشن ثابت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود 7 سال کی سزا سے خوش نہیں ہے، 14 سال کی نواز شریف کے خلاف سزا چاہتا ہے کہ جو ماضی کی غلطی ہے اس کی تصحیح کر رہا ہے نیب اور زیادہ سخت سزا مانگ رہا ہے۔ سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر عباس صاحب بہت شکریہ، یہ بتائیے گا پریسیڈنٹ ہے اور زیادہ اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ سزا کو اور زیادہ بڑھا دے، اگر نیچے کی عدلیہ نے کنوکشن کی ہے اور سزا دی ہے تو اعلیٰ عدلیہ اس کو اور زیادہ بڑھا دے، کیا اس کے چانسز ہوتے ہیں؟ کیونکہ نیب 7 سال کی جگہ 14 سال کی سزا مانگ رہا ہے نواز شریف کے خلاف۔ دیکھیے ایسے پریسیڈنٹس تو ہیں لیکن چانسز اس میں بہت کم ہوتے ہیں۔ چانسز بہت اس لیے کم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سزا تو ہو گئی، اصل چیز تو ہے کہ اس میں جو ایسٹس کی ریکوری ہے اور جو فائن ہوا ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو میاں صاحب نے جو اپیل داخل کی ہے عزیزیہ میں کنوکشن کے خلاف اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ضمانت دے دی جائے، تو اس پہ اثر ہوگا کہ یہاں سے کہا جائے گا جناب ہم کہہ رہے ہیں ان کی سزا بڑھائی ہے اور آپ انہیں ضمانت دینے کے موڈ میں ہیں، تو یہ وہاں پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیکنیکلی ایک ان کی اچھی موو لگ رہی ہے نیب کی اس چیز کو۔ پھر یہ لگتا ہے کہ نیب نے پچھلے کیس سے سیکھا ہے۔ ایون فیلڈ میں جب کرپشن کیس میں سزا نہیں دی اور کہا کہ کرپشن ان پر ثابت نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود نواز شریف پر سزا ہوئی، تو اس بات پر نیب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے سخت ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا اور نیب کے پاس ظاہر ہے کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اس کیس میں حالانکہ کرپشن کے الزام میں العزیزیہ میں سزا ہوئی ہے مگر اس کے باوجود نیب زیادہ سزا مانگ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر کر رہا ہے تاکہ وہ ضمانت مانگے اور یہ کہیں کہ ہم تو زیادہ سزا مانگ رہے ہیں۔ تو نیب نے آپ کو لگتا ہے پچھلے کیس سے سیکھا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے؟ بالکل، ایون پچھلے ایون فیلڈ میں جج صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ نے تو اپیل ہی نہیں کی اس سزا کے خلاف بڑھانے کی یا وہ جو کرپشن میں بری کیا، تو اس سے لازمی بات ہے انہوں نے سیکھا ہوگا۔ ہر ایک کیس سے وہ دوسرے کیس میں سیکھتے ہیں۔ اور تیسری بات، کیونکہ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اپیل بھی کر دی ہے کہ جو فلیگ شپ میں وہ ایکویٹل ہوا ہے اس کے خلاف بھی نیب نے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی شاید اپیل داخل کی ہے۔ تو ہوگا یہ کہ الٹیمیٹلی لگ ایسے رہا ہے کہ یہ تینوں کیسز اکٹھے ہی ڈیسائیڈ ہوں گے، کیونکہ پرنسپل اس میں اور جو بیسک چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کی ہیں وہ کافی ملتی جلتی ہیں۔ یہ بتائیے گا ظاہر ہے اعلیٰ عدلیہ کے کیسز جاتے ہیں، ایک یہ کہ سزا ہو جائے اور بریت کی درخواست جو کہ العزیزیہ میں نواز شریف کر رہے ہیں، دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ بری ہو جائے
اور پھر کنوکشن مانگی جائے, جو کہ نیب فلیگ شپ ریفرنس میں کر رہا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس بات کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ پریسیڈنٹ کیا ہے کہ اگر نیچے کی عدالت بری کر دے تو اوپر کی عدالت اس فیصلے کو ریورس کر کے سزا دے دے. اس کا پریسیڈنٹ کیا زیادہ ہوتا ہے؟ اس کے زیادہ مثالیں موجود ہیں؟ دیکھیے, دونوں میں پریسیڈنٹس جب ایکویٹل ہو جاتا ہے تو جو پریزمپشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ ہیں کلین ہے, کیونکہ سزا سے پہلے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پریزیوم کیا جاتا ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں. جب انوسنٹ کی ایک ورڈکٹ بھی آ جاتی ہے تو پھر یہ ڈبل پریزمپشن ہو جاتی ہے کہ یہ انوسنٹ ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایکویٹل کے بعد آپ نے جا کے کنوکشن لینی ہے. لیکن ان کیسز میں یہ ہوگا کہ ایک پرنسپل جو ڈیسائیڈ ہوگا کہ جس کی بیسس پہ عدالت نے کہنا ہے کہ ایکویٹل کیوں دیا. عدالت نے جو ایکویٹل دے دیا ہے وہ دیا ہے کہ پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں یا ان کے جو ایویڈنس تھا وہ ناکافی تھا کہ میاں صاحب اس کے بینیفیشل اونر ہیں, جبکہ دوسرے کیس میں انہوں نے سزا دے دی اور کہہ دیا کہ جناب جو میاں صاحب کے بچے ہیں وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئے کہ ان کے پاس اتنے فنڈز اور سورسز تھے کہ وہ یہ فیکٹری سٹیل میں لگا سکتی تھی. اب اگر ایک کیس میں وہ جو برڈن کا ہے اونرس آف پروف ڈال رہے ہیں بچوں پہ کہ انہوں نے ثابت کرنا تھا, یہاں پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ میاں صاحب بینیفیشل اونر ہیں, تو یہ دو کانٹراڈکٹری ویوز سامنے نظر آ رہے ہیں جس کو عدالت سیٹل کرے گی. اگر یہاں پہ ایکویٹل بن رہا ہے تو پھر عزیزیہ میں بھی ان کو ایکویٹل کرنا پڑے گا, اور اگر عزیزیہ میں سزا ہو رہی ہے تو پھر یہاں بھی سزا ہوگی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں یہ اپیلز کی سٹیج آئی ہے. ظاہر اہم اور صورتحال ہے اپیل کی سٹیج میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے معاملہ ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور پھر ذکر ہوگا اس حکومت کے معاشی اقدامات کا. جو معاشی اشاریے ہیں اس پر اثر نظر نہیں آ رہا. کیا یہ بات عارضی ہے یا پھر مستقل ہے؟ نہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے نہ امپورٹس میں کمی آ رہی ہے, روپیہ بری طرح گر گیا. حکومت کے دعوے اپنی جگہ ہیں, حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز گری ہیں. تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جنوری کا مہینہ ملکی معیشت کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے, کیونکہ اس مہینے میں IMF سے مذاکرات کا دوسرا دور ہونے کا امکان ہے, اور اسی مہینے میں حکومت ایک اور منی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جس میں مزید ٹیکس لگائے جانے کا امکان ہے. ابھی تک کے نمبرز حوصلہ افزا نہیں ہیں. روپے کے گرنے کے باوجود جو درآمدات ہیں ان کے نمبرز میں نمایاں کمی نہیں آ رہی. اس کے علاوہ برآمدات کے نمبرز میں الٹا کمی نظر آ رہی ہے اگر یہ پچھلے سال کے نمبر سے کمپیئر کیا جائے, جبکہ روپیہ قدرے مضبوط تھا. ساتھ ہی جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ بھی نامنل GDP کا بھی اضافہ اس میں نہیں ہو رہا, اس میں بھی تقریباً 170 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. کیا وجہ ہے کہ اشاریے اس طریقے سے ریسپونڈ نہیں کر رہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی بہت کم ہوئی ہیں. کیا آنے والے دنوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے؟ عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ صنعتکار ہیں, ماہر معیشت ہیں. عارف حبیب صاحب بہت شکریہ. عارف حبیب صاحب, روپے کی قدر میں بہت زیادہ کمی ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں, پھر بھی ایکسپورٹس کے نمبر کم اور امپورٹس کے نمبر میں, درآمدات کے نمبرز میں اس طریقے سے کمی نہیں آ رہی, حالانکہ ڈیوٹیز بھی بڑھائی ہیں جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا تھا. کیا وجہ ہے, اور کیا تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے آنے والے دنوں میں اثرات نظر آئیں گے جو بھی نہیں آ رہے؟ دیکھیے, ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اتنا جو ہے وہ اسٹیپ ڈکلائن کیا جائے انٹو روپی ویلیو, اور وہ ظاہر ہے ہم نے کیا, اور اس کے نتائج جو ہے وہ ہم نے دیکھے کہ مارکیٹ نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا یا ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں بڑھی. صرف یہی نہیں, اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. مارکیٹ کنڈیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور کیا ہمارے پاس ٹرو معنوں میں ایکسپورٹیبل سرپلس ہے بھی کہ جو ہے وہ نہیں ہے. بٹ پچھلے جو نمبرز آئے ہیں اس میں آئی بلیو کہ تھوڑا سا جو امپورٹ کے اکاؤنٹ میں آئل پرائسز جو ہے وہ اس وقت زیادہ تھیں, اور وہ زیادہ آئل پرائسز کی امپورٹ جو ہے وہ لینڈ کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپورٹ میں جو ہے وہ ڈکلائن ہے یہ ہم گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. لیکن آئی بلیو کہ اور بھی جو اقدامات ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, خاص طور پہ ٹائملی جو ہے وہ ریفنڈس کی جو ہے وہ پیمنٹ ہے. ابھی انہوں نے جو پرائسز ہیں گیس اور الیکٹریسٹی کی زیرو ریٹڈ انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ کم کیے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ لوگ جب نئی کیلکولیشنز وغیرہ کریں گے تو اس میں یہ ریڈیوس گیس پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز کو بھی اکاؤنٹ فور کر کے آئی بلیو کہ آفر کریں گے. پھر اتنا اسٹیپ جو
روپی میں ڈکلائن آتا ہے تو پھر بائرز جو ہے وہ اس میں سے کٹ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں حصہ دیں. اگر تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, لیکن اگر ایک دم سے جو ہے وہ روپے کو ویک کیا جائے تو وہ بائرز جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں ہمارے جو یہاں سے ایکسپورٹر ہیں ان پر کہ آپ اس میں سے جو ہے وہ شیئر ہمیں بھی پاس آن کریں. تو ایز اے ہول آئی بلیو کہ سارا اس معاملے کو جو ہے مانیٹر کرتے رہنا چاہیے, اور جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے ان ریکوائرمنٹس کی بیسس پر جو ہے وہ اپنی پالیسی کو جو ہے وہ الائن کرنا چاہیے. مگر ڈومیسٹک سائٹ پر بھی اکٹھا کر پا رہی ہے, حالانکہ دعویٰ رہا تھا کہ صاف ستھری حکومت آئے گی تو عوام ٹیکس دیں گے, اور ایف بی آر کی تو کارکردگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ نامنل جی ڈی پی گروتھ سے اوپر ٹیکس کلیکٹ کریں. تو تقریباً انفلیشن اور جی ڈی پی گروتھ کا 10-11% کا نمبر ہم ملائیں تو 10-11% کی گروتھ تو ویسی ٹیکس کے ٹارگٹ میں ہونی چاہیے تھی, اس سے زیادہ پر پرفارمنس کاؤنٹ ہوتی. مگر یہاں تو نامنل جی ڈی پی کے برابر بھی گروتھ نہیں ہے, بلکہ 170 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا ہے ان کا. شروع کے 6 مہینوں میں ایک بجٹ اناؤنس کیا تھا, ایک اور منی بجٹ لانے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہی ہے اپنے ٹارگٹ کے مطابق؟ آئی تھنک جو پچھلا فائنانس امینڈمنٹ بل تھا اس پہ اتفاق کیا گیا تھا کہ ہم مینجمنٹ کو ٹھیک کر کے جو ہے اپنے ریونیو کو بڑھائیں گے, تو ایک سائزیبل نمبر جو ہے وہ رکھا گیا تھا. آئی بلیو اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نتائج حاصل نہیں ہو سکے, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا ہے. بٹ آئی بلیو کہ میں اس بات سے جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ریونیو شارٹ فال چل رہا ہے تو اس کو ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مور پرٹیکولرلی جبکہ فائنانس منسٹر نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ پروموشن کے لیے اور انڈسٹریلائزیشن کی پروموشن کے لیے کچھ چیزیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اگری کی ہیں, اور اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی جو ہے یہ نیا فائنانس امینڈمنٹ بل میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس میں وہ سب چیزیں. مگر پھر یہ توقع کی جائے کہ ابھی اگر مشکلات ہیں بھی تو میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں معیشت بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیے ابھی تک جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں تو نظر آتا ہے پرٹیکولرلی جو فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے جو کمٹمنٹ کی باتیں آئی ہیں اور وہ ساری جو ہے امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر سب سے زیادہ جو کرٹیکل ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کی سائننگ ہے, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پروگرام جو ہے وہ جلدی اگری ہو جاتا ہے تو اس سے مارکیٹ کانفیڈنس جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے انڈیکیشن ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پروگرام جو ہے وہ سائن ہو جائے گا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہیئر آنورڈ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ربیل صاحب کہہ رہے تھے یہاں سے بہتری کی طرف جائیں گی. جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتیں گری ہیں جس کا فائدہ بھی پاکستانی معیشت کو ہوگا اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا, اب سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.